बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बात करने जा रही हूँ घर के माहौल की। देखें, ये हर मर्द और हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसके घर का माहौल पुरसकून हो, पुरअमन हो। लेकिन उनमें से चंद ही ऐसे घराने होते हैं जो खुशहाल होते हैं, पुरअमन और पुरसकून उनके घर का माहौल होता है। जो बेसिक्स वजूहात हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जिन घरों के माहौल खुशगवार हैं वो किन वजूहात के बेस पे खुशगवार माहौल हैं, और जो घराने नहीं हैं खुशगवार वो किस वजह से हैं। तो जितनी भी बेसिक्स वजूहात मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरी अपनी जो ज़ाती राय है वो ये है कि मैं समझती हूँ कि घर का जो दारोमदार है वो औरत पे है। जब भी आप अपने बच्चे का ब्याह करें तो वो उस वक्त आप इंतखाब करें ऐसी औरत का जिस औरत पे आपको इस बात का पूरा भरोसा हो कि वो औरत आपकी आने वाली 7 नस्लों को अच्छा पढ़ा लिखा और खुशगवार बना सकती है। अब वो कैसे 7 नस्लों को? देखें, अगर मेरा घर का माहौल अच्छा है तो ऑटोमेटिकली बच्चे वही सीखेंगे। पुरअमन है, पुरसकून है तो बच्चे वो सीखेंगे। लेकिन अगर मैं ख़ुद ही घर में अवेला मचाऊंगी, ऐसे जो काम होंगे शोर वाले, तो फिर बच्चे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि अगर हम दीनी अहकामात को मद्देनज़र रखेंगे, दोनों जो मियाँ बीवी दोनों जब इन दीनी अहकामात पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह औलाद फर्माबरदार होगी। लेकिन अगर नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप अल्लाह के फर्माबरदार नहीं हैं तो फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी औलाद फर्माबरदार होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद फर्माबरदार हो तो आप अपने अल्लाह के फर्माबरदार हो जाएं। माजी में क्या गलतियां हो गई हैं, क्या कोताहियां हो गई हैं, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। मेरा आपका सबका, हम सब का जो रब है वो वाहिद रब, वो अकेला रब, वो रहमान रब, वो रहीम रब, बड़ा मेहरबान है, एक आंसू पे राज़ी हो जाने वाला रब है। तो ये नहीं कि गलतियां हो गई हैं तो हम एक आंसू बहा के जो है ना हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में आसानियां हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। एक आंसू बहाने का मतलब ये है कि आपको अपनी गलतियों पे नदामत है, और ये नदामत ऐसी है कि आइंदा आप गलती नहीं करेंगे। तो जो हो गया माजी में उसे छोड़ें, लेकिन आगे की तैयारी करें। आगे ख़ुद के साथ ये वादा करें कि मैंने अब अल्लाह का फर्माबरदार बंदा बनना है। क्योंकि जब आप अल्लाह के फर्माबरदार बंदे होंगे तो आपकी ये दुनिया भी अच्छी होगी और वो दुनिया भी अच्छी होगी। आप अगर सारी बातों को बुला के अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं, अच्छे काम शुरू करते हैं, तो इसके आपको 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपकी आखिरत संवर रही है। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका रब अगर आपसे राज़ी होगा तो फिर क्या होगा कि कल आपकी औलाद भी ऐसे काम करेगी कि आप उससे राज़ी होंगे, खुश होंगे। तो ये है कि बात कर रही थी कि मैं बात कर रही थी औरत कि औरत कैसे जो है ना पूरे 7 नस्लों को संवार सकती। वो ऐसे कि हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, चाहे अच्छी आदत हो बुरी आदत हो, हम अपने वालिदैन से सीखते हैं। तो फिर वो हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वही काम जो है वो आगे अपने बच्चों के साथ करते हैं, फिर वो बच्चे सीखते हैं। तो ऐसे अगर एक अच्छी बात जो है वो चले तो वो नस्ल दर नस्ल चलती है, और अगर वो अच्छी बात 7 नस्ल तक चले तो क्या ही बात है। कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। बाज़ औक़ात मैंने ऐसी अच्छी फैमिलियाँ देखी हैं जिनमें अगर कोई एक भी बच्चा ऐसा निकल आए तो फिर जो है ना आगे जो है काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ज़ाती तजर्बा है वो ये है कि जितना भी दारोमदार है वो सब औरत के हाथ में है। अगर एक औरत चाहे तो वो जो है नस्ल को जो है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा सकती है, और अगर वो चाहे तो एक नस्ल को बर्बाद कर सकती है। ये सारा जो है ना औरत के उसमें है। तो जो है बच्चा ब्याने से पहले
چند باتوں کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ بات تو لازمی سوچنی چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی بیویوں سے شادی کرو جو دیندار ہوں. اگر دیندار عورت ہوگی تو وہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا. تو انسان کی خوش قسمتی ہے کہ جو ہے انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اسے اچھا ہم سفر ملے. اور دوسرا میں یہ بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسی بیویوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں. ٹھیک ہے، ایک وہ بیویاں جو دیندار ہوں اور ایک جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں. کیونکہ جب آپ زیادہ محبت کرنے والی بیوی کو وہ کریں گے تو اس کے دل میں تو پہلے سے ہی کچھ خیالات تھے کہ میں گھر کو ایسے سجاؤں گی. محبت اگر اس کے دل میں ہوگی تو یہ ہے کہ اسلام ہمیں محبت کرنے سے نہیں روکتا. اسلام ہمیں ہر چیز لمٹ میں رہ کے، ہر چیز اگر آپ لمٹ میں رہ کے کریں تو کوئی وہ نہیں ہے. جو ہے دل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے، اور چونکہ ایک پورے گھر کا سوال ہوتا ہے، ایک پوری نسل کا جب سوال ہوتا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ عورت کی بھی رائے ہونی چاہیے اور عورت کی بھی خوشی ہونی چاہیے. تو اگر عورت خوش ہوگی تو میں نے اکثر اس میں دیکھا ہے کہ زیادہ تر بیٹوں کی مرضی کو ترجیح دی جاتی ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹا جس بچی کو پسند کر رہا ہوتا ہے، جب وہ بیاہ کے لائیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح نہیں کرتی جس طرح کہ ایک لڑکی جب کسی کو پسند کرے گی تو اس کے دل میں جو وہ جذبات اور جو احساسات ہوں گے تو وہ جب آپ اپنی مرضی دیکھیں گے، مرد حضرات جب اپنی مرضی دیکھیں گے تو وہ حالات نہیں ہوں گے. لیکن جب بچی کی مرضی دیکھی جائے تو پھر جو ہے نا حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت اپنی محبت میں ڈھال لیتی ہے سب کچھ. لیکن اگر عورت ہی کی مرضی نہ ہو تو بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو خیر یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. میں جس بارے میں بات کر رہی تھی کہ اکثر لوگ جو ہے نا اس بات کو بہت زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں. کچھ عورتیں بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں کہ فلانی عورت کا گھر جو ہے نا بہت اچھا ہے، بہت پرسکون ہے، اس کا شوہر تو اسے بہت پیار کرتا ہے، ان کے گھر سے ہم نے کبھی آواز نہیں سنی. تو اس کی وجہ جو ہے نا مرد کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت بہت جگہ اپنے شوہر کی عزت رکھتی ہے. یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ میں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گی کیونکہ اس میں میرے شوہر کی عزت ہے، میں کسی کے ساتھ الجھوں گی نہیں، اس میں میرے شوہر کی عزت ہے، میں اپنی ساس کے آگے بولوں گی نہیں، اس میں میرے شوہر کی عزت ہے، میں اپنی ساس کے آگے بولوں گی نہیں، اس میں میرے شوہر کی عزت ہے، میں نند کے آگے بولوں گی نہیں، اس میں میرے شوہر کی عزت ہے. کوئی بھی بات اگر آپ یہ سوچ کے کرتی ہیں کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس میں میرے شوہر کی بے عزتی ہے، تو یقین کیجئے یہ ایک بات عورت کی زندگی بدل دے گا. اور صرف اس سے نہ صرف عورت کی زندگی بدلے گی، نہ صرف جو ہے شوہر کی زندگی میں سکون آئے گا، بلکہ آپ کی آنے والی جو نسل ہے، آپ کے جو بچے ہیں، وہ بھی اس سے بہت اچھا اثر یہ لیں گے کہ آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ اچھا ہوگا. کیونکہ اگر جب آپ یہ سوچیں گی نا کہ اس میں میرے شوہر کی عزت ہے، پھر آپ چپ رہیں گی تو اس میں آپ کے گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی. جب لڑائیاں نہیں ہوں گی تو پرسکون ماحول ہوگا، اور جب پرسکون ماحول ہوگا تو آٹومیٹیکلی گھر کا جو ماحول ہے، بچے اچھے ہوں گے، سارا کچھ اچھا ہوگا. تو ایک بات اگر آپ کے ذہن میں ہوگی، صرف اور صرف ایک بات، میری اپنی سوچ کے مطابق اگر صرف آپ کے ذہن میں یہ ایک بات ہوگی کہ آپ نے یہ سوچ لیا، آپ نے ذہن میں یہ رکھ لیا کہ میرے شوہر کی عزت، بس اس کے سوا اور نہیں کچھ، تو یقین کریں کہ یہ ایک ہی چیز جب آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں گی کہ میرے شوہر کی عزت کا معاملہ ہے، میرے شوہر کی عزت کا سوال ہے، بس اگر یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لی اور اس بات کو صحیح طور پر اگر آپ عورتوں نے سمجھ لیا تو یقین کیجئے کہ آپ سے کبھی کوئی برا کام نہیں ہوگا. نہ ہی دین کے معاملے میں آپ سے کوئی کام برا ہوگا، نہ ہی دنیا کے معاملے میں آپ سے کوئی کام برا ہوگا. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل ہی چپ ہو جائیں، اپنے حق کے لیے بولیں نہیں. کوئی غلط ہے تو اسے غلط کہیں، اپنے حق کے لیے بولیں. اسلام ہمیں چپ رہنے کی وہ نہیں دیتا کہ ہم جو ہے نا اپنے حق کے لیے بولیں نہیں. ظلم کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل ظلم آپ سہتی جائیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے
کہ کس جگہ شوہر کی عزت ہے. اور جب ایک عورت یہ سمجھ لیتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کی عزت ہر حال میں رکھنی ہے، تو پھر وہ بس ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر مقام میں اپنے شوہر کی وہ عزت رکھے گی. کہیں جگہ پہ اسے جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا، اپنا من تھوڑا مارنا پڑے گا اس کو یہاں عزت بچانے کے لیے. کئی دفعہ اسے رونا پڑے گا، کئی دفعہ اس کو جو ہے نا بڑی تکلیفیں کاٹنی پڑیں گی شوہر کی عزت رکھنے کے لیے. لیکن جب وہ ان ساری چیزوں کو پار کر لے گی تو وہ ایک کامیاب عورت ہوگی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس کا گھرانہ بھی ایک اچھا خوشحال گھرانہ ہوگا. تو کوشش کیجئے کہ دوسروں سے جو ہے نا متاثر ہونا سیکھیے، نہ کہ ان سے جو ہے نا آپ کو یہ حسد ہو، نہ کہ آپ کے دل میں جو ہے نا ایک وہ رہ جائے کہ حسرت کرنے کے بجائے متاثر ہونا سیکھیے. جب آپ حسرت کرنے کے بجائے متاثر ہونا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی آپ کی زندگی میں، اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جو حسرت ہے نا، حسرت ہمیں مجبور کرتی ہے حسد میں، یہی حسرت حسد میں بدلتی ہے. لیکن جب ہم متاثر ہوتے ہیں نا تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کی طرح بنیں، یا اس سے بہتر بنیں، یا اس کی طرح بنیں. تو جب کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کی طرح بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم کیوں اب اس کی نقل کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہ دیکھا کریں کہ آپ سے کوئی چھوٹا ہے، اچھا کام کر رہا ہے تو یہ نہ دیکھا کریں آپ سے جو کوئی چھوٹا ہے. کوئی عمر کا لحاظ نہیں ہے، بس صرف یہ دیکھا کریں کہ کون اچھا کام کر رہا ہے اور ہم نے سیکھنا ہے. بس آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی چیز شامل کرنی ہے کہ ہم نے اچھائی سیکھنی ہے. چاہے وہ ہم سے عمر میں چھوٹا بندہ اچھائی کر رہا ہے، ہم چاہے اس سے سیکھیں گے، چاہے خود سے بڑے عمر کے بندے سے سیکھیں گے، جس سے بھی سیکھیں گے، لیکن ہم نے صرف اور صرف اچھائی سیکھنی ہے. اور برائی کی طرف تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں نے برائی سیکھنی ہی نہیں ہے، میں نے صرف اور صرف اچھائی سیکھنی ہے. تو اچھائی سیکھنے کے لیے جو ہے نا پھر بندہ عمر نہیں دیکھتا، پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا، اور صرف اور صرف جو ہے اچھائی سیکھتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. ہر روز اپنے اندر کوئی نئی سے نئی تبدیلی لائیں. یہ ساری چیزیں آپ کو بہت زندگی میں خوشحال کریں گی، فالتو فضول الجھنوں سے آپ کو دور کریں گی، فالتو باتوں سے آپ کو دور کریں گی. جب خود کو آپ بہتر بنانے کی جب آپ کوشش میں لگیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کو فضول باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی. جب فضول باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی تو زندگی آٹومیٹکلی خوشگوار ہو جائے گی. تو لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سخت سے سخت زندگی کیوں نہ ہو، مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو، جب آپ خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو ساری مشکلیں وہ ہو جائیں گی. ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہی آپ کو بتاتی ہوں. تو میری زندگی کیسے بدلی، میری زندگی میں خوشحالیاں، سکون کیسے آئے، وہ یہی کہ میں نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی. اور پھر آہستہ آہستہ جب عمر گزرتی گئی تو میں نے یہی دیکھا کہ میں جو ہے نا پھر میں نے اپنے اندر یہ تہیہ کیا کہ میں ہر روز ایک نئی چیز سیکھوں گی. اور کیونکہ کاموں کی وجہ سے انسان بھول جاتا ہے کہ نہیں یاد رہتی، تو پھر میں نے ڈائری میں لکھنا شروع کر دیا کہ آج کی اس بات سے میں نے کیا سیکھا. وہ جو ہے پھر میں اسی چیز کو یاد کرنے لگ گئی. ایک تاریخ لکھتی ہوتی تھی، جیسے کہ آج کا دن گزر گیا تو میں نے آج جو سیکھا تو وہ پھر جو ہے نا میں ڈائری میں لکھ دیتی ہوں. تو جب کبھی مہینے میں یا 15 دنوں کے بعد جب میں ڈائری کھولتی ہوں تو وہ ساری چیزیں یاد کرتی ہوں. تو کچھ چیزیں تو بالکل ذہن میں پک گئی ہیں، ذہن میں ہیں جو ہے. کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بغیر ڈائری کھولے ہی مجھے یاد ہیں، بغیر ڈائری کھولے ہی ان چیزوں پہ میں عمل کرتی ہوں. لیکن جو چیزیں مجھے یاد نہیں ہیں تو ان میں کیا کرتی ہوں کہ میں جو ہے نا ڈائری کھول کے چاہے 10 دنوں بعد کھولوں، 15 دنوں بعد کھولوں، چاہے 1 مہینے بعد کھولوں، تو جو چیزیں مجھے یاد نہیں ہوتی پھر ان کو میں جب کھول کے دیکھتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے اچھا میں نے یہ بھی کہا تھا، وہ تو میں بھول ہی گئی تھی. تو یہ ہے کہ یہ بھی بہت اچھا ہے سٹریس دور کرنے کے لیے کہ آپ کچھ نہ کچھ لکھا کریں. تو اور بہتر اور اچھی چیزوں کو لکھا کریں، نہ کہ بری چیزوں کو. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ڈائری لے کے نا وہ کچھ اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانی نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، فلانی یہ ہے، فلانی وہ. تو ان چیزوں سے پلیز گریز کیجئے. تو خوشحالیاں اور سکون اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ پازیٹیوٹی، جتنی زیادہ پازیٹیوٹی اپنی زندگی میں آپ لائیں گے اتنے خوشحال رہیں گے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اور پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے.
کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں اچھا کام کر رہی ہوں یا نہیں، کیونکہ مجھے جو ہے نا آپ کی حوصلہ افزائی کی، میں آپ کی حوصلہ افزائی کی منتظر رہتی ہوں، اور یہی کہوں گی کہ بیڈ کمنٹ سے پلیز گریز کیجیے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔